अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सियासी तजिया निगारों का कहना यह था आपसे कुछ दिन पहले तक कि खासे मसाइल दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बल्ले का निशान हो या उनके उम्मीदवारान की कागजात नामजदगी जमा करवाने की बात हो। दोनों के हवाले से कहा यह जा रहा था कि शायद PTI कंटेस्ट करने की पोजीशन में ना आ सके, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजरा लग यही रहा है कि ग्रेजुअली वो बैलेंस ऑफ पावर की जो एक्सपेक्टेशन थी PTI की, वो एक एक करके शायद पूरी होती दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो था उसको बेस बना के इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया, बल्ले का निशान वापस लिया गया और जो उनके नए चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर, उनको भी जो अपना ओहदा था वो छोड़ना पड़ा। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने लीगल बैटल लड़ने का ऐलान किया, पेशावर हाई कोर्ट में गए। आज इसाम केस की समाअत हुई और समाअत के बाद जो फैसला आया, उस फैसले के बाद PTI अब जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है फॉर द टाइम बीइंग। और उसकी वजह यह है कि जो बल्ले के निशान की वापसी थी, उस फैसले को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था इसको रिवर्स किया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। जो तफसील इनिशियली सामने आ रही है वो यही है कि अदालत की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका था और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो फ़ैसला था शेड्यूल जारी होने के बाद किया, इसलिए ये फ़ैसला हम मुअत्तल कर रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये फ़ैसला टेम्परेरली यानी कि आर्जी तौर पर मुअत्तल हुआ है या फिर कोई और एवेन्यूज़ भी इलेक्शन कमीशन अभी सीख कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना अभी बाकी है। क्या वहाँ भी इसको ले जाया जा सकता है या क्या तहरीक इंसाफ का जो खुशियाँ मनाना है ये टेम्पररी है या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग है? और दूसरी बड़ी चीज़ कि क्या PTI के लिए स्पेस क्रिएट हो रही है, क्योंकि 2400 उम्मीदवारान ने कागजात जमा करवा लिए, बल्ले का निशान फॉर द टाइम बीइंग वापस मिल गया, तो क्या PTI स्टेज पर आ सकती है कि एक फुल फ्लैश कैंपेन करे और इंतखाबी मैदान में उस तरह से दाखिल हो जिस तरह 2018 में रही? इसी हवाले से हम बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा, पेशावर हाई कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन का जो कलअदम करार देना था तहरीक इंसाफ का, जो बल्ले का निशान था उसको भी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी, वो रिवर्स हो जाता है। किस तरह से ये सूरत हाल इवॉल्व कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है ECP के पास अभी? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी क्या पॉलिसी इख्तियार करता है, क्या उनके ख्यालात हैं या उनकी पॉलिसी के बारे में उनको, वो तो हम कहना हमारे लिए कम अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल आमतौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इस तरह के फैसलों के बारे में अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो ये सोचेगा कि अभी डिवीजन बेंच में केस जाना है। अभी तो उन्होंने केस फिलहाल अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटी ये है, जमीनी हक़ाइक़ ये है कि तहरीक इंसाफ को तो फायदा पहुंच गया। उनके कागजात नामजदगी में जो पार्टी की एफिलिएशन लिखना होता है, तो अब वो बड़ी आसानी के साथ अपनी पार्टी एफिलिएशन का जिक्र कर देंगे आपके कागजात नामजदगी में। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो ज़ाहिर फैसला आ चुका है हाई कोर्ट का, तो उस पर अमल दरामद करना इलेक्शन के पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी है। तो ये तो एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इंटर पार्टी इलेक्शन का जो फैसला था वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया और साथ उन्होंने ये कहा डिवीजन बेंच बनाए। अब डिवीजन बेंच के बाद, छुट्टियों के बाद डिवीजन बेंच होगा और इतने अरसे में अगर ये वक्त फैसला ना हो सका तो 13 जनवरी को जो आपको सिंबल अलॉट करने हैं, तो फिर सिंबल जो है वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। अगर फैसला इस अरसे में अगर मनफी आता है तो ये फिर नहीं मिलेगा, अगर कोई या फैसला ना भी आया तो वो तो मुअत्तल का फैसला बरकरार रहेगा कि जब तक डिवीजन बेंच का फैसला नहीं आता। अब ये वफाकी हुकूमत का ही काम है कि बेशक वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि हमें जो तजुर्बा है, आमतौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने से गुरेज करता है। अब ये जो फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने रिटर्निंग ऑफिसरों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसलों को मुअत्तल कर दिया था, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया था कि भाई हम इसके बारे में क्या आपकी राय है। हमने तमाम राय बता दिया कि हमें रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए तो सिर्फ हाई कोर्ट को तमाम खत लिखे थे, चारों हाई कोर्ट, पांचों हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद शामिल कर, उन्होंने हमें स्टाफ नहीं दिया, तो हमने अपने ब्यूरोक्रेसी से स्टाफ ले लिया। तो बड़ा वैलिड पॉइंट था चीफ इलेक्शन कमीशन का और कमीशन का।
اب یہاں تو ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا. کنور صاحب یہ آپ نے بھی کہا کہ فائدہ پہنچ گیا تحریک انصاف کو، لیکن پھر اس کو یہ کنسیڈر کریں کہ یہ ٹیمپرری نہیں ہے اور اب پی ٹی آئی کے لیے بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنا آلموسٹ فائنلائز ہو چکا ہے، کیونکہ ای سی پی کی پریکٹس یہ نہیں رہی ہسٹری میں، رائٹ؟ ماضی میں تو کبھی پریکٹس نہیں رہی ہے، لیکن اب اگر فیصلہ ایک بات ہے، فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو تھا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے بڑا جامع فیصلہ تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب انہوں نے اپنے دستور کی خلاف ورزی کی. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں اپنا ایکٹ کا ایک ہی حوالہ دیا 215 اور 209 کا، باقی سارا دستور کے مطابق کہا کہ انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن پارٹی کے دستور کے مطابق نہیں کرایا. بڑا جامع فیصلہ ہے 11 پیج کا. تو یہ تو ڈپٹی اٹارنی جنرل کو چاہیے تھا ایک شک پڑھ کے بتاتا الیکشن کمیشن کا. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے اس کے بارے میں کیس کو صحیح طریقے سے پلیڈ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ بے شک ایک آپشن سپریم کورٹ میں جانے کا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آج تک ایسا ہوا نہیں کہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کی طرف سے کسی فیصلے آنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لے. اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ نگار عامر الیاس رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ اسپیس نہیں بچے گی، کاغذات داخل نہیں ہوں گے، بلے کا نشان نہیں ملے گا، کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائڈ ریورس ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ بن رہا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں جس طرح کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے اور پی ٹی آئی کی طرف سے ایک الزامات لگے کہ ہمارے لوگوں کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں اور جمع نہیں ہونے دے رہے، ہائی کورٹس نے بھی فیصلے دیے اور پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ کاغذات جمع ہوئے. اب ایک فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا اور اس کے اوپر اختیار ہے کورٹس کو کہ وہ اپنا فیصلہ دیں. یہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں کہ جو اپنے حق میں فیصلہ آ جائے اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ درست ہے اور جو نہ آئے غلط ہے. ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا اور میری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن اسے چیلنج نہیں کرے گا. ہاں جو درخواست گزار الیکشن کمیشن کے پاس تھے وہ ضرور ان کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب وہ کیا ہوگا، کیونکہ ایک انٹرم ریلیف ہے اور ایک پارٹی کے لیے یہ رائٹ ہے، لیکن اس کے اندر صرف دو چیزیں ہیں شاہ صاحب. میں اب آپ کو بتا دوں اس میں کہ سپریم کورٹ نے 11 رکنی بینچ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں کہا تھا کہ کسی سیاسی پارٹی کو اس وقت تک آپ کسی حوالے سے بھی قلعدم قرار نہیں دے سکتے جب تک اس کی ملک دشمنی ثابت نہ ہو جائے، اسے سپریم کورٹ انڈورس نہ کر دے. لیکن ثاقب نثار صاحب نے 3 رکنی بینچ کی صورت میں 11 رکنی بینچ کو زیرو کیا اور سینٹ کے الیکشن جو آج سے 5 سال 9 مہینے پہلے ہوئے تھے اس میں نواز شریف کے دستخطوں سے جو ٹکٹ جاری ہوئے تھے شیر کے نشان کے، انہوں نے کہا نہیں یہ پارٹی صدارت نہیں رکھ سکتے اور اس پہ پی ٹی آئی نے بڑی بغلیں بھی بجائی تھی اور الیکشن کمیشن اس وقت کے نے اس پہ ان کو پارٹی صدارت سے ختم کر دیا تھا. ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں بار بار آتی ہیں واپس اور یہ پھر مکافات عمل کی صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس پی ٹی آئی کے لوگوں نے چیلنج کیے. یہاں بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی باقیوں میں بھی تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مزمل صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی اور پارٹی جے یو آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ کے کسی بندے نے جا کے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا ہو؟ ایسا نہیں ہوا، وہ سب نے مان لیے. یہاں پہ مسئلہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے ساتھ تھا. ایک اکبر اسبابر ہیں اور باقی درخواست گزار ہیں، ایک خاتون ہے جن کا ابھی چل رہا ہے کہ میں تو 1999 سے ممبر ہوں پی ٹی آئی کی اور مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ممبر نہیں ہوں. اب یہ ان کے اندر جو الیکشن کمیشن تھے جس میں جسٹس وجی الدین تھے اور وہ تسلیم نورانی تھے جو چیف الیکشن کمشنر رہے، ان سب کو فارغ کیا پی ٹی آئی نے اور ان سب نے پی ٹی آئی کے الیکشنز پہ ہی سوالات اٹھائے تھے کیونکہ خان صاحب نے اپنی معیارات جو تھے نا اخلاقیات کے وہ بہت بلند، کمالیہ سے بھی بلند رکھے تھے، لیکن کسی ایک پہ پورے نہیں اترے. اس لیے جب ان کے اپنے لوگ چیلنج کرتے ہیں تو یہ مثالیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے دینے لگ جاتے ہیں کہ جی ان کے الیکشن کو کسی نے نہیں چیلنج کیا. تو یہ سوال تو ان کے ورکروں سے ہونا چاہیے. پی ٹی آئی مقابلے میں آ جاتی ہے جبکہ اعلیٰ عرفہ بننے آئی تھی یہ باقی جماعتوں سے. عامر صاحب یہ مجھے یہ بتائیے کہ اب لیڈرشپ رول میں کون آئے گا؟ بیرسٹر غور صاحب ہی ہوں گے؟ شاہ محمود صاحب تو ابھی تک باہر نہیں آ سکے، رہا نہیں ہو سکے، تو دیکھ رہے ہیں کوئی لیڈرشپ میں چینج آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں وہ بڑا مسئلہ رہے گا پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب نے نائب صدر ہوتے ہوئے، سینئر نائب صدر ہوتے ہوئے پارٹی کے چیئرمین کو چیلنج کر دیا بیرسٹر غور صاحب کو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کیا تجربہ ہے. تو یہ لڑائی پی ٹی آئی کے اندر رہے گی کہ خان صاحب نے مجھے حکم دیا ہے، خان صاحب نے مجھے حکم دیا ہے. اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی فی الحال نظر بند کیا، وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، بحال ہوں گے. پھر ان کے اوپر پرچہ وہ اگر 9 مئی کا پراپرلی ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہوئی. تو نون لیگ کے لیے بری خبر ہے، مشکل بہت ہے. نون لیگ کے لیے بری خبر ہے میرے خیال میں نون لیگ اپنے الیکشن کی تیاری بڑے سکون سے کر رہی ہے
ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے لیے راہ ہموار ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عالمی منظرنامے کی بات کریں تو 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل کے حملے کے بعد آج اسرائیل فلسطین جنگ کو 81 دن ہو چکے ہیں. ان 81 دنوں میں فلسطین میں انسانی جانوں کے ضیاع کی اگر ہم بات کریں تو اب تک غزہ میں 20,000 سے زیادہ شہری شہید ہو چکے ہیں اور ان 20,000 میں سے 8,000 سے زائد بچے ہیں جبکہ 6,000 سے زائد خواتین شامل ہیں. زخمیوں کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو اس وقت 50,000 سے زائد افراد وہاں پر زخمی ہیں جبکہ 3 لاکھ سے زیادہ گھر جو ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس وقت غزہ میں ہیومن رائٹس کی سچویشن کیا ہے اس پر اگر ہم ڈسکشن کریں تو صورتحال انتہائی خراب دکھائی دیتی ہے. UN کی جانب سے بھی مسلسل وارننگ دی جا رہی ہے کہ خانہ جنگی کے باعث فلسطین میں قحط بھی آ سکتا ہے، خوراک کی کمی ہو سکتی ہے. اس سارے کرائسس میں اقوام متحدہ اور دیگر انسانی تنظیمیں مکمل خاموش دکھائی دیتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حالیہ کشیدگی سے پہلے فلسطین اور اسرائیل کے لیے جو 2 ریاستی حل پیش کیا جاتا رہا ہے اب اس کے متبادل کوئی نیا معاہدہ ہو سکتا ہے یا پھر اسرائیل اور فلسطین جنگ میں انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک صلح کی کوشش کرتے رہے ہیں ان کی یہ کوشش کیوں بے سود ثابت ہو رہی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کی طرف سے یا ویسٹرن بلاک کے جو کنٹریز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کو چیمپئن کرتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی بنیاد پر جدید معاشرے فرسٹ ورلڈ کی ڈیموکریسیز کھڑی ہوئی ہیں، وہ اس صورتحال کو روکنے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہ اب تک اس کانفلکٹ کو، جس کو جینوسائیڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 20,000 سے زائد شہری اب تک شہید ہوئے ہیں، تو یہ جینوسائیڈ کی سچویشن کو اب تک کنٹرول کرنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں ناکام ہوئی ہے؟ مسلم کنٹریز کیا کر رہے ہیں؟ اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فارمر فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب موجود ہیں، سے گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت کا. 7 اکتوبر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہے وہ جاری ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ 10,000 سے زائد اگر کیجولٹیز ہو جائیں تو اس کو جینوسائیڈ کہا جاتا ہے. یہاں پر 20,000 ہو چکی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کس طرف معاملات جا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں؟ یہ جی جو بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو سے زیادہ امریکہ کا ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل آبادی تو صرف 8 ملین ہے جوش پاپولیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور مسلمان بھی تقریباً 4 ملین ہیں، لیکن جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایونجیلیکل کرسچنز جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دا ریٹرن آف جوز زائنزم میں جو واپس اسرائیل جائیں گے تو جیزس کرائسٹ کی دوبارہ رونمائی ہوگی. تو وہ لوگ عجیب و غریب ان کا ذہن ہے، اور وہ اب الیکشنز امریکہ میں آ رہے ہیں تو ہر کینڈیڈیٹ جو ہے ان کی طرف دیکھ رہا ہے، چاہے وہ ریپبلکنز ہوں ڈیموکریٹس ہوں. ایونجیلیکل کرسچن زیادہ تر تو ریپبلکنز کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ جو ان کے بارے میں پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں یہ بھی اسی ووٹ کو آئی کر رہے ہیں جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے تھے. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر اس کا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ امریکہ میں جو ینگر لوگ ہیں اور جو کیمپسز ہیں یونیورسٹیز ان میں شدید ریاکشن آ رہا ہے اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کی طرف. نمبر 2 ساری دنیا میں اس کا ایک ریاکشن آ رہا ہے، اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے بہت سے افسروں نے اوپن لیٹرز لکھ دیے ہیں پریزیڈنٹ کو اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہ امریکن نیشنل انٹرسٹ اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. پھر یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ریپیٹڈلی کہے جا رہے ہیں، اور UN کی ایجنسیز کا رول اس لحاظ سے بہت قابل تعریف ہے کہ وہ کوئی وداؤٹ منسنگ ورڈز جو ان کا معافی ضمیر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں وبا سے مر جائیں گے، تو کوئی وہ کسر نہیں چھوڑ رہے. اسی وجہ سے جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ ہر دفعہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ ہمارے UN سسٹم کی
ایک بہت بڑی کمزوری ہے. ہمیں کشمیر میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ ایک زمانے میں ہمیں امریکہ سپورٹ کرتا تھا اور رشیا ویٹو کر دیتا تھا. اب یہ ہے کہ انٹرسٹ کم ہوا ہے کشمیر میں اگر امریکہ کا, تو یو این کے بہت کم کنسیڈریشن میں آتا ہے. تو یہ یونائٹڈ نیشن سسٹم کا ایک ہے شاخسانہ. دوسرا امریکہ کی جو اندرونی سیاست ہے, اور وہاں عام لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت مذہبی ملک ہے امریکہ. دیکھنے میں تو جس کو ہم آپ امریکہ کو ڈیل کرتے ہیں بڑا ایک لبرل قسم کا سیکولر آپ کو نظر آتا ہے, لیکن جو ووٹر ہے ان میں بہت سے شدید قسم کے ایونجیلیکل کرسچنز ہیں. ان کا ووٹ میٹر کرتا ہے, اور خاص طور پہ ان سٹیٹس میں جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے. تو اس لیے اب یہ دو کمپیٹنگ فیکٹرز چل رہے ہیں. امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ اس میں ہے کہ یہ روکی جائے جنگ, امریکہ کی اپنی ریپوٹیشن اس میں بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. قصوری صاحب, لیکن جو چیز جی ڈیموکریٹس کو اگر دیکھیں ہم, تو وہ تو جو بائیڈن کے جو بیانات ہیں اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی بھی نیچے جا رہی ہے, اس کے باوجود پبلک سینٹیمنٹ کو وہ کنسیڈر نہیں کر رہے. یہی صورتحال یو کے اندر ہے, دیگر یورپین کنٹریز کے اندر ہے. تو یہ جو پبلک ٹائیڈ ہے یہ کب انفلوئنس کرے گی ان گورنمنٹس کو؟ پہلی بات تو یہ امریکہ برطانیہ سے مختلف ہے. ٹھیک ہے کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہے, لیکن شاید زیادہ دیر نہیں رہے گی. وہاں لیبر گورنمنٹ جو ہے از لائکلی ٹو ون, لیکن لیبر میں بھی بہت سپورٹ ہے ان کی, کیونکہ خاص طور پہ یہ جو حماس کا جو اٹیک ہے اس کو انہوں نے جواز بنایا ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو یہ مسئلہ نہیں شروع ہوا تھا, یہ 100 سال پرانا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اتنا پیچھے نہ بھی جائیں تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز جو ہیں 1948 کے, یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے, اور اسرائیل تمام یو این ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو اب اس میں بائیڈن صاحب کی جو بات ہے, میں نے آپ کو آلریڈی کہی ہے کہ وہ بھی یہ رسک ابھی تک نہیں لے رہے کہ الیکشن جو آ رہے ہیں کہ زائنسٹ کرسچنز جو ہیں ان کی اتنی سپورٹ ہے. جو میڈیا ہے بدقسمتی سے اس میں بہت سے رائٹ ونگ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو واپس یہودیوں کا وہاں آنا ہے یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا, ایک پروفیسی تھی. اب جب مذہب بیچ میں شامل ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو کمپیٹنگ نیریٹیوز بتائے ہیں. امریکہ میں کی آبادی زیادہ تر سیکولر ہے اور اس میں بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. بہت سے یہ زیادہ تر لوگ جو میں آپ نے ذکر کیا ہے یہ وائٹ ہیں. جو آن دی ادر ہینڈ جو کلرڈ پاپولیشن ہے, خاص طور پہ بلیک پاپولیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس, اور جو ایشیا سے گئے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے گئے ہیں, ان کی بھاری تعداد ہے. تو یہ جو معاملہ اس وقت ہو رہا ہے جو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ انفلوئنس دنیا میں تو ہو رہا ہے, اور اسی لیے امریکہ گھڑی گھڑی کہہ جاتا ہے کہ جی ہیومینیٹیرین ایڈ دو, سویلین کیجولٹیز کم کرو, لیکن یہ نہیں کہتا کہ جی آپ ہالٹ کریں اس کو. بالکل. تو اب آپ اسے جو گھڑی گھڑی پوچھ رہے ہیں جی معاملہ کدھر جا رہا ہے, معاملہ تو بہت بد نصیبی کی طرف جا رہا ہے. یہ بیچارے بچے عورتیں شہید ہو رہے ہیں. بالکل. یہ بتائیے گا کہ حماس کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ دے ٹاک اباؤٹ دی ایبسولوٹ انائلیشن آف دی اسرائیلی اسٹیٹ. آپ کو لگتا ہے وہ پریکٹیکل ہے یا پھر حماس نے اب تک اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں؟ دیکھیے جی میں اس موضوع میں کیا کہوں, وہ بیچارے آگے بڑی مصیبت میں ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جب اس کا حل نکلے گا, جب بھی حل نکلے گا تو اس میں حل اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وش وے کر دیں, کسی کی خواہش سے تو نہیں ہوگا. اور امریکہ اور یورپ اس معاملے میں کہ جی کیا غلطی تھی, اوریجنل بیلفور ڈیکلریشن آیا, برطانیہ کی کوشش تھی, فرانس کی کوشش تھی, بعد میں امریکہ شامل ہو گیا. یہ کہانی تاریخ کا معاملہ ہے. یہ تو کشمیر والی کہانی ہے نا جی. ہم کہتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جو پارٹیشن کا پلان تھا کہ مسلم پاپولیشن ایریاز ادھر رہیں گے اور جو کنٹیگوس اسٹیٹس اور کشمیر کنٹیگوس اسٹیٹس تھی. یہ ایک کہانی اور ایک حقیقت یہ ہے کہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں, نہ انڈیا ہم سے 1 انچ لے سکا نہ ہم لے سکے ہیں. مطلب جنگیں تو ہم نے بہت سی لڑی ہیں. تو اسی بنیاد پر جب پاکستان انڈیا کی کشمیر پہ بھی بات ہوتی تھی تو شروع تو یو این سارے پاکستان کی حکومتیں سول یا ملٹری 1948 سے اگر آپ شروع کر دیں قائد اعظم کے بعد تو یہی بات ہوتی تھی. اور قائد اعظم کی بھی یہ خواہش تھی کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں اور اس کے بعد ہم کینیڈا اور امریکہ کی طرح کے تعلقات ڈیولپ کریں. لیکن جنگیں ہوئی ہیں اور نئی گراؤنڈ ریالٹی چینج. اب اسرائیل میں دونوں یہ کہتے ہیں
کہ جی ہم نے دوسرے کو نہیں رہنے دینا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ انلیجٹمیٹ چائلڈ ہے, اس کو جواز ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو بھی ہے بات, فیکٹ تو یہ ہے کہ وہ ہیں, اور اسی لیے اسرائیل کو بھی ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ یہ اس علاقے میں نہ امن آ سکتا ہے, نہ جن عرب ممالک کے ساتھ انہوں نے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم, جو ان کی خواہش تھی ابراہم اکارڈز, بالکل انہوں نے ابراہیم اکارڈز میں اور سعودی عرب کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ نہیں ہو سکے گا اگر اس قسم کا کچھ تو خون ہوتا رہا. کیونکہ اب تو یہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سعودی عربیہ میں ایک سیکرٹ پول کرایا گیا ہے اور لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ جی اگر ہم اسرائیل سے تعلقات بنا لیں پرووائیڈڈ ہم فلسطین کا مسئلہ حل کر لیں, یہ اس میں پول میں پوچھا گیا, تو 70% نے کہا تھا ہاں جی آپ اسرائیل کو پھر ریکگنائز کر لیں اگر فلسطین. لیکن اب تو کسی کی مجال ہی نہیں کہ پول کی بات کرے, اب تو پول کروا ہی نہیں کو سکتا, کیونکہ جس قسم کا غصہ ہے تمام مسلم آبادی میں, عرب ہو یا غیر عرب ہو, تو یہ حالات تو بہت چینج ہوئے قصوری صاحب, یہ میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے کانٹیکسٹ میں پروگریسو ہوں, لیفٹسٹ ہوں یا پھر رائٹ ونگ کے لوگ ہوں, یہاں بھی احتجاج ہوتے ہیں, مظاہرے کیے جاتے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں. ہاؤ کین وی انفلوئنس دس سچویشن جبکہ ہمارا ڈپلومیٹک بائیکاٹ ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہمارا تعلق ہے, پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہر ملک کا جو ہوتا ہے نا ڈپلومیٹک سٹرینتھ, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی انٹرنل سٹرینتھ, اکنامک سٹرینتھ, ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی. کچھ سالوں سے پاکستان کا انفلوئنس دنیا میں کم ہوا ہے, یہ ہمیں اس لیے ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اس کو ریکگنائز نہ کیا تو ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکیں گے. ہم پاکستان ایک بڑا ملک ہے, 250 بلین پاپولیشن ہے, 25 کروڑ یعنی 250 ملین کی آبادی ہے, بڑی سٹرونگ اور آرگنائزڈ اسٹیبل بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے, نیوکلیئر پاور ہے. لیکن جو آج آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین نیوکلیئر پاور تھا, لیکن ان دی الٹیمیٹ انالیسس اس کو اکنامک کنڈیشنز لے کے بیٹھ گئی تھی. تو ہمیں اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے, انٹرنل سٹیبلٹی ٹھیک کرنی ہے. اس لیے اگر آپ اپنا ڈپلومیٹک کلاؤڈ, پاکستان کا بڑا پوٹینشل ہے, میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک زمانے میں N11 یہ مڈل پاورز ہیں, اس میں پاکستان کا نام لیا جا رہا تھا. گولڈمن سیکس نے پریڈکٹ کیا تھا اور میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور ایک سٹیج پہ تو ہماری اکانومی گرو کی تھی 8.6% ایک سال میں, چائنا کی 9.2 تھی, سیکنڈ ہائیسٹ ہماری تھی, ایشیا کی بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ تھی. لیکن پھر حالات ابتری کی طرف گئے ہیں, کیونکہ ہم جو ریکوائرڈ سٹرکچرل ریفارمز اور چینجز ہیں وہ ہم نے نہیں کی اپنی معیشت میں. اس طرح کوئی ملک پراسپر نہیں کر سکتا کہ آپ کی گروتھ آئے گی لیکن وہ ساری بورڈ کیپٹل پہ ہے, قرضے پہ ہے. جب تک آپ انٹرنل ریفارم نہیں کریں گے, ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے, آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لا سکتے. ہمارا جو رول ہوگا وہ نیچرلی تھرو دی OIC ہو سکتا ہے. اور وہ جو جنرل پرابلم اس وقت آیا ہوا ہے وہ میں نے ہم نے آلریڈی کہا, جو خطرہ اس کا ہے, جس کا امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اگر اس کو نہ جلدی روکا تو یہ جو روز کی تصویریں ہیں کہ جی بچے شہید ہو رہے ہیں, یہ ساری دنیا میں تباہی مچائے گا. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت. ان کا کہنا تھا کہ یورپ ڈسٹنس کر رہا ہے اپنے آپ کو, لیکن امریکہ کو اس ساری ایسکلیشن میں جو کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف کی جا رہی ہے اس میں بہت نقصان ہوگا, کیونکہ پبلک اوپینین چاہے وہ امریکہ میں ہو یا دنیا میں ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو, وہ اسرائیل کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال کی بات کر رہے تھے, اور سوال یہی ہے کہ اب تک انٹرنیشنل کمیونٹی یا پھر جو UNO کا سارا میکنزم ہے وہ کیوں فیل ہو رہا ہے اس کانفلکٹ کو روکنے میں, اس کو منیمائز کرنے کے لیے. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. احمد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا, تقریباً 81 دن ہو چکے ہیں اینڈ اٹ از بینگ کالڈ ایز دا بلڈیسٹ وار آف دس سینچری سو فار, کیونکہ تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20,000 کے قریب کیجولٹیز ہو چکی ہیں اور جینوسائیڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو اس کو کس طرف یہ معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بے شک 7 اکتوبر کو
حماس کی طرف سے انسٹیگیشن ہوتی ہے, آپ بھی اس پر بات کر چکے ہیں, لیکن کیا یہ پروپورشنیٹ رسپانس کا جو آرگیومنٹ ہے, اگر ہم اس کو بالکل ہی لوز چھوڑ دیں تو اتنی زیادہ ڈسٹرکشن اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا اسرائیل یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز؟ اچھا مزمل, اٹس گڈ ٹو بی ود یو, اور آپ کی بھی میں نے اس پہ ویوز اس موضوع پہ میں نے سنے ہیں, اور آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی اس پر, اور اس پہ بہت سے طریقوں سے بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا مزمل کہ یہ اس سینچری کا بلڈیسٹ کانفلکٹ ہے, میرے خیال میں ابھی تک 20,000 جو خیر 20,000 کیا ایک بھی انسان جو ہے وہ اس طرح سے جان ضائع ہو تو وہ تو غلط چیز ہے, لیکن شام میں جو ہے وہ لاکھوں میں سیرینز جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں فگر جو ہے وہ کوئی تقریباً 500,000 کی ہے, یعنی 500,000 جی جی اس سے بھی زیادہ ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی جو رقم ہے وہ 6 لاکھ سیرین سے اوپر ہے, اور کئی ملین ان کے جو ہے وہ دربدر ہوئے ہیں, ریفیوجیز ہیں سیرینز جو ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سینچری کا ورسٹ ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں لوگ قتل ہوئے تھے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار. تو لیکن کانفلکٹ جو ہے وہ تو بہت شدید ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ڈسپروپورشنیٹ کی جو بات ہے وہ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ بیسکلی حماس اور کسی حد تک حزب اللہ, یہ دونوں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بارڈر پہ تو لڑ لیں گے, لیکن اسرائیلی فوج کبھی بھی ہمارے پیچھے سویلین جو مقامات ہیں شہر میں, کنجسٹڈ ایریاز میں, ہمارے پیچھے اسرائیلی فوج نہیں آئے گی, کیونکہ سویلین کیجوالٹیز ہوں گی, دنیا شور مچائے گی, تو اسرائیلی فوج ہمارے پیچھے نہیں آئے گی. اسرائیل نے 7 اکتوبر, آپ کو پتہ ہے کوئی 3-4 جنگیں 2011 سے پچھلے 10 سالوں میں, کوئی تقریباً یہ تیسری شاید یا چوتھی اسرائیل حماس جنگ ہے. ان تمام جنگوں کے اندر واقعی جو اسٹریٹجی تھی حماس کی وہ کامیاب رہی کہ اسرائیل کبھی بھی ہمارے پیچھے ان علاقوں میں نہیں آئے گا جہاں پہ سویلین پاپولیشن ہے. 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج نے, IDF نے, یہ جو اسٹریٹجی تھی حماس کی, اسے نیوٹرلائز کر دیا. اور اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو لبنانی میڈیا دیکھ رہا تھا, اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان ہے حماس کے بعد وہ حزب اللہ ہے, کیونکہ حزب اللہ جو ہے جنگ تو لڑتا رہا ہے گاؤں میں جو جنوبی لبنان کے ہیں, لیکن ان کا جو چھپنے کا مقام ہے جہاں پہ حسن نصر اللہ چھپے ہوئے ہیں, وہ بنکرز ہیں کہاں پہ, بیروت میں, اور ساؤتھ بیروت میں, جنوبی بیروت میں, جو کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہوں, اور میں وہاں گیا تھا, ہم کئی پاکستانی صحافی وہاں گئے تھے 2006 میں جب جنگ ہوئی تھی آخری حزب اللہ اور اسرائیل کی, تو وہاں پہ وہ انتہائی کنجسٹڈ ایریا ہے ساؤتھ بیروت جو ہے. تو حزب اللہ کی بھی اسٹریٹجی یہی تھی کہ ہمیں کبھی اربن وارفیئر میں اسرائیلی آرمی انگیج نہیں کرے گی کیونکہ سویلین کیجوالٹیز ہوگی. 7 اکتوبر کے بعد IDF نے جو ہے اس اسٹریٹجی کو نیوٹرلائز کر دیا ہے, اور یہ بڑی یعنی پریشان کن سچویشن ہے ان 2 ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے لیے. لیکن اس کا جو قیمت ادا کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ معصوم سویلینز ہیں غزہ کے, جو ہفتے کی صبح کو 7 اکتوبر کو سو رہے تھے, نہ وہ کوئی جنگ لڑ رہے تھے, نہ وہ کوئی سٹرگل کر رہے تھے, نہ کوئی لبریشن کی وار وہ لڑ رہے تھے. وہ ایک ویکینڈ پہ صبح کو سو رہے تھے جب حماس نے حملہ جنگ شروع کی, ان کی میرے نزدیک تو ان کے بغیر مرضی کے, اور پھر جا کے حماس ملیٹنٹس چھپ گئے اپنے بنکرز میں اور انتظار کر رہے تھے. احمد لیکن دیکھیں نا, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ کا آرگیومنٹ ہے اسرائیل کی جو لوگ کرتے ہیں, کیونکہ اگر 7 اکتوبر سے ہم اس ٹائم لائن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بھی ایک رسپانس ہی تھا ان دا گرینڈ ہسٹوریکل آرگیومنٹ کہ وہ 1920 سے ایک مسئلہ چل رہا ہے, سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں, UN کی ریزولوشنز کنڈیم کر رہی ہیں اسرائیل کو. تو اگر 7 اکتوبر سے ہم اس معاملے کو شروع کریں گے پھر تو واقعی آپ کی بات ریشنل لگتی ہے, لیکن کیا یہ سب رسپانسز نہیں ہیں ہسٹری کے جیسے ہی میں اس آرگیومنٹ کو آنیسٹلی اسپیکنگ مزمل میں اس آرگیومنٹ کو نہیں مانتا. یہ مطلب یہ آرگیومنٹ درست نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جو مسئلہ ہے, اسرائیل آکوپیشن پاور ہے, اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے, اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں, اسرائیلی شدت پسند ہے, لیکن یہ سارے تمام کے تمام جو ہیں وہ ویسٹ بینک کے علاقوں میں ہیں. غزہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. غزہ جو ہے وہ آزاد ہے 2005 سے, وہاں پہ انٹرنیشنل بارڈر ہے,
وہاں پہ باقاعدہ جیسے دو ملکوں کی ڈیلنگز ہوتی ہے اسی طرح غزہ اور اسرائیل کی ڈیلنگز بارڈر پہ ہوتی تھی ایک دوسرے کا, جس طرح دو ممالک پڑوسی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, پرمٹس جاری کرتے ہیں, وزٹس ہوتے ہیں, ویزے جاری ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح تھا. اور وہاں پہ کوئی سیٹلمنٹس نہیں تھی غزہ میں, کوئی آکیپیشن نہیں تھا. 2005 میں اسرائیلی فوج نے مجبوراً عالمی دباؤ کے تحت اپنے تمام سیٹلمنٹس غزہ کے اندر ڈسمینٹل کیے. تو احمد مطلب کرکس بات کا یہ ہے کہ there is nothing brutal going on there, there is no extermination of any community. IDF جو بھی کر رہی ہے وہ رسپانس ہے, وہ جسٹیفائڈ ہے, اور حماس کی طرف سے اس ساری صورتحال کی رسپانسبلٹی حماس has to bear it. That's your argument, right? نہیں دیکھیں, یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ اتنے جو معصوم لوگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ ڈسپروپورشنٹ. But isn't that what the Zionists stand for? وہ بھی یہی آرگیومنٹ کرتے ہیں. What's the difference? زائنسٹ کا تو مجھے نہیں پتا, اسرائیل کی جو حکومت ہے ان کا سٹینڈ ہی ہے. زائنسٹ تو ایک And you agree with that stance? زائنسٹ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا. زائنسٹ وہ ایک تحریک تھی, وہ تو ختم ہو چکی ہے. ان کا ایک چھوٹا سا آپ آفس نے ہے مسلم لیگ اور زائنسٹ کو پیرل بنا دیا, یہ کیسے کمپیئر کیا؟ نہیں. زائنزم, کمالزم, عرب نیشنلزم, پاکستان کی آزادی کی تحریک, انڈیا کی یہ سب تحریکیں تھی ایک ریاست بنا. Zionism has a religious approach that they see the land of Israel as a holy land that they need to return to. مسلم لیگ یا اور کوئی قوم کو نہیں, موسٹ زائنسٹ تو سیکولر ہیں مزمل. یعنی اگر آپ ابھی نیو یارک, اور آپ مزیدار بات یہ کہ زائنسٹ تو اسرائیل میں کم ہے, زیادہ تو شاید نیو یارک میں ہے. کہیں بھی ہو سکتے ہیں بیکاز اٹس این ایڈیالوجی. جی ایڈیالوجی ہے, لیکن وہ زائنسٹ جو ہے وہ تو سیکولر ہے. اور آپ دیکھیں جتنا مذہبی یہودی ہوگا وہ زائنزم کے خلاف ہوگا, کیونکہ جو مذہبی یہودی ہیں اور جو مذہب کی بات جب کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ زائنسٹ تو یہ سیکولر ہے, اور وہ تو خلاف ہیں زائنسٹ جو مذہبی یہودی ہیں, وہ تو زائنسٹ کے خلاف ہے. زائنزم جو ہے وہ تو سیکولر ریاست کا ایک وہ ہے. چلیں احمد, یہ دیکھیں نا, دس از یور پوائنٹ آف ویو اباؤٹ اٹ. لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا سلوشن آپ کیا فراہم کرتے ہیں کہ حماس کو ایبسولوٹلی جب تک ہم ختم نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ IDF از اے فورس فار گڈ؟ نہیں, IDF فورس فار گڈ, IDF ایک فوج ہے ایک ملک کی, اور اس کا کام ہے اپنے اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا, اور وہ ڈیفینڈ کرے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر 7 اکتوبر حملہ ہوا ہے. اب حماس جو ہے, یہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے اور بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم مزمل, کہ حماس نے اسرائیلیوں کو تو اب مار رہے ہیں, لیکن حماس نے پہلے تو کوئی 1000 فلسطینی اسٹیٹ ریاست کے پولیس اور ان کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں 1000 کے قریب قتل کیے تھے 2007 اور 2011 کے درمیان. کوئی 1000 فلسطینی پولیس آفیسر اور سیکیورٹی آفیشلز قتل ہوئے تھے جب اس وقت جو فلسطینی سول وار چل رہی تھی. اس وقت ہم بھی مصروف تھے اپنی پاکستانی پولیٹکس میں, ہمارے یہاں کوئی فالو نہیں کر رہا تھا. اگر آپ اس وقت فلسطینی حکومت کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو لسٹ ملے گی ان 1000 فلسطینی پولیس آفیسرز کی جن کو حماس نے قتل کیا تھا. یہ اس وقت 2007 اور 11 میں ان کی سول وار چل رہی. بہت شکریہ. احمد قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ صورتحال آن دا سرفیس اتنی سمپل نہیں ہے, اور وہ 7 اکتوبر سے اس تمام تر کانفلکٹ کا آغاز کرتے ہیں, کنسیڈرنگ کہ UN بھی پہلے کہہ چکا ہے کہ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. اسرائیل کی طرف سے ایک ایسی ریاست کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لینس میں لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. بہرحال پبلک اوپینین سٹینڈز فرم ود دا پیلسٹینین کاز. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کے اوپر آپ نے خورشید قصوری صاحب اور احمد قریشی صاحب کی گفتگو سنی, اور یہ اوپینین پولر اپوزٹ دکھائی دے رہی تھی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ IDF کی طرف سے جس طرح سے تباہی کی جا رہی ہے فلسطین میں, یا پھر 20,000 شہریوں کو شہید کر دینا, اس پہ کوئی بھی دو رائے رکھنا از آؤٹ آف کوسچن. یہ کہنا کہ اتنے بڑے سٹیج کے اوپر انسانوں کا خون بہایا جائے جس میں 8,000 بچے بھی ہوں, 6,000 خواتین ہوں, 50,000 لوگ اس وقت وہاں پر زخمی ہیں. اس کے بعد یہ ویو پوائنٹ رکھنا کہ اگر اس جنگ کا آغاز 7 اکتوبر کو ہوا تھا تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اسی پروپورشن میں اور اسی ریشو میں قتل عام کیا جائے. اگر اس آرگیومنٹ کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو پھر دنیا بھر میں امن قائم رکھنا امپاسبل ہو جائے گا. UN کی ریزولوشنز ہوں یا پھر سیکیورٹی کونسل کا
آئین ہو وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ اگر عالمی کمیونٹی کسی ملک میں انٹروین بھی کرتی ہے ملیٹریلی تو وہ بھی قانونی اور جسٹیفائڈ تصور کیا جائے گا. لیکن اس صورتحال پہ ہم ایک خاموشی دیکھتے ہیں ویسٹرن بلاک کی خصوصاً، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسرائیل یا پھر ان کی طرف سے اس طرح کے جنگی انیشیٹوز کو ریشنلائز کرنا، جسٹیفائی کرنا بہت ہی زیادہ امپاسبل ہے، کیونکہ صرف اور صرف اس میں جو خون بہہ رہا ہے وہ عام فلسطینی کا ہے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.